वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक। और नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारे पे लाजिम है कि नरमी इख्तियार करो, क्योंकि जो शख्स नरमी से काम लेता है इसके काम मुकम्मल हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस दुनियावी जो चीज़ें हैं, हम जितने मटीरियलिस्टिक हो गए, हम चाहते हैं कि हमारे तमाम जो काम है ना वो पूरे हो जाए और जल्दी से हो जाए, हमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसका एक फार्मूला है, आसान सा फार्मूला है, वो ये है कि दूसरों के साथ नरमी से पेश आएँ और नरमी इख्तियार कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके काम मुकम्मल हो जाए। नाज़रीन, जुमे का खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम मौजूद होते हैं। हमारी कोशिश होती है बहुत से ऐसे उन्वान, ऐसे टॉपिक जिनको हम कवर करें, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताएं कि इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है। आए रोज़ हम अदालतों में देखते हैं ज़मीनों के केस चल रहे होते हैं, भाइयों को हिस्सा नहीं मिल रहा होता, बहनों को हिस्सा नहीं मिल रहा, तो कुछ बहनें तो खामोशी इख्तियार कर जाती हैं सिर्फ इसलिए कि क्या भाइयों को अब अदालतों में लेके जाएं और क्या केस करवाएं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अपनी बहनों से कह के मुआफ़ करवा लेते हैं और कि जी हमने आपकी शादियां कर ली, आपको जहेज दे दिया, तो अब क्या ज़रूरत है। इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, बहन के, बेटी के और माँ के क्या हकूक़ है वरासत में, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मज़हबी स्कॉलर है अल्लामा रशीद तुराबी साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती अमजद साहब, मज़हबी स्कॉलर है, उनको भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कीमती वक्त का। अल्लामा साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं, विरासत में हिस्से के हवाले से क्या कहा गया। आए रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं आज के सोसाइटी में, हमने देखा इस ज़मीनों को लेकर बहन भाइयों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, माँ बाप में लड़ाइयाँ चल रही हैं, भाई भाई को कत्ल कर देते हैं सिर्फ विरासत में हिस्से के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज जो 7 न्यूज़ ने टॉपिक और मौजू रखा है जुमातुल मुबारक के हवाले से, और वो इतना अहम है कि मुआशरे में इसको उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं सूरह निसा की 11वीं आयत में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ईमान वालों को वसीयत करता, हुक्म आर्डर कर रहा है कि तुम्हें वसीयत की जाती है कि अपनी औलाद के बारे में बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर। ये तकसीम है, ये मीरास के बारे में है, हक के बारे में है। अल्लाह ताला ने ही उस आदमी को औलाद दी, बेटे भी दिए तो अल्लाह ने, बेटियां भी तो उस अल्लाह ने। और अल्लाह ताला ने हम पर नहीं छोड़ा कि हम अपनी मर्जी से अपना जो माल तरका वो किसी को दें, नहीं। अल्लाह ज़ाते खुदा ने फरमाया, चूँकि मैं ही तुम्हारा हकीकी मालिक हूँ, खालिक हूँ, वारिस हूँ, लिहाजा मैं तुम्हें ये वाजिब करार देता हूँ और हिस्से भी मैं खुद बताता हूँ कि आपने बेटे को इतना देना है, बेटी को इतना देना है, बीवी को इतना देना है, माँ बाप के क्या हकूक़ हैं। जितने हकूक़ इंसानिया और तहजीब बशरिया के लिए कुरान मजीद ने दिए हैं, अल्लाह ताला ने ऐसे हकूक़, ऐसे अहकाम, ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात और ऐसा रोशन रास्ता और ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी जो जन्नत बन जाए, वो कुरान के अलावा किसी और किताब में नहीं है। कुरान मजीद में जो इल्हामी किताब है, कि तमाम किताबों की सरदार किताब है, दूसरे मकाम पर इसी सूरह निसा की 11-33वीं आयत में है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबूना, के अल्लाह ताला तुम्हें फरमाता है कि जो अपने माले तरका में से जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनको दें। तो करीबी से मुराद चचा जाद या फूफी जाद नहीं बनते, उसका अपना करीबी से मुराद क्या मतलब है, तेरी औलाद है, तेरी बेटियां हैं, तेरी माँ है, तेरे बाप हैं। हाँ, इनकी मौजूदगी के होते हुए वो वारिस नहीं है, लेकिन ये पहला तबके का कोई फर्द नहीं है, चचाजाद हैं और दूसरे फिर वो वारिस बनते हैं। पहला हक किसका, अपनी औलाद का है, बीवी का है, वालिदैन का है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आईन बनाया है रहनुमाई इंसानियत के लिए, ये इसी से ना मफसदा होगा, ना लड़ाई होगी, ना हसद, ना बुग़्ज़, ना कीना, और ना हमें अदालतों के चक्कर खाने पड़ेंगे। मैंने चूंकि अल्लाह ताला का फजल व करम है कि इस वक्त मुझे इस ज़िंदगी में गुजर करते हुए 50 साल हो गए हैं,
میں تو یہ کہتا ہوں عدالتوں کے چکر ایسے ہیں جیسے اسباب الہی ہے، بالکل ایسے کہ وہ چکر لگا لگا کر جائے اور پھر آئے پیشی پر پیشی پڑ جائے. اور یہاں کا نظام اس پہ بارے میں ہم نے کیا بات کرنی ہے، یہی کافی ہے کہ اگر قتل کیا گیا تو اس کے قتل ثابت کرنے میں 20 سال لگ جاتے ہیں. یہ کیا زندگی ہے؟ اگر آپ آئین خدا کی پاسداری کریں اور یہ جو ہدی للناس تمام انسانیت کے لیے ہدایت بن کر اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اگر ہم اس پر چلیں، اس پر عمل کریں، یہی دنیا، یہی ہمارا گھر، یہی ہمارا معاشرہ، یہی ہمارا خاندان، یہی ہمارا محلہ، یہی ہمارا شہر، یہی ہمارا ضلع، یہی ہمارا صوبہ، یہی ہمارا پاکستان، امت مسلمہ جنت کا گہوارہ بن جائے. اس وقت جو حالات ہیں، ٹینشن ہے تو اسی وجہ سے، پریشانی ہے تو اسی وجہ سے، کیونکہ حق والے کو حق نہیں دیا جاتا. اور آپ نے ابتدا کی تھی مولا علی کے فرمان سے کہ نرم لہجے سے بات کریں. قربان جاؤں، یہ جملہ مولا علی کا اپنا ذاتی نہیں ہے، اس کی تائید میں ذات خدا سورہ قلم میں ارشاد فرما رہی ہے کیا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور میرے محبوب میری ذات عظیم ہے، تیرا تو اخلاق عظیم ہے. اور جتنی پیار سے بات کی جائے اس کا اثر ہے، اتنا مار سے اثر نہیں ہوتا. ہمارے پاس اسوہ رسول ہے، سیرت رسول ہے، ہمیں اسی پر ہی چلنا چاہیے. اگر ہم پھر میں ایک آیت پڑھ دوں تاکہ اس کے لیے میرے بھائی امجد صاحب بھی روشنی ڈالیں گے. سورہ جمعہ دوسری آیت، ہو والذی باس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہو والذی باس فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں امیین میں نبی بنا کر بھیجا، تجھے کتاب دی، ویزکیہم اس لیے بھیجا کہ تاکہ تو لوگوں کا تزکیہ نفس کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جب تزکیہ نفس ہو جائے گا پھر تجھے کتاب کی اور حکمت کی تعلیم. کتاب کو سمجھنے کے لیے اور حکمت خدا پانے کے لیے تزکیہ نفس کا پانا ضروری ہے. ہمارے نفوس نجاست سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دماغ، ہمارا ذہن، اس لیے کہ ہم نام بھی قرآن کا لے لیتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے تزکیہ نفس ہے. اگر تزکیہ نفس ہو تو پھر یہی معاشرہ، یہی حقوق دینے. باقی آپ نے جو بات کی ہے جہیز کی، اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. بالکل اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ تم بیٹی والوں کو میرا 5000 آدمی کا کھانا دو. نہیں، کوئی نہیں لکھا ہوا. یار تو ہے کیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ کائنات میں بعد از خدا اگر کوئی بڑی ذات ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ، اور کائنات کی تمام عورتوں میں کوئی عورت افضل نہیں ہے. اگر ہے تو اس کی بیٹی جس کی تعظیم کو نبی کھڑے ہو جاتے تھے. آپ اس سے بڑی کوئی شہزادی نہیں اور اس ہستی سے بڑا کوئی فرد نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اس سے بڑا کوئی فرد نہیں ہے. اس میں تو کسی کو چونچنا کی اجازت نہیں ہے. ہم صحیح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نبی سارے ہیں لیکن نبیوں کے سلطان یہ ہیں. ان سے بڑی کوئی ذات نہیں اور ان کی بیٹی سے بڑی کوئی بڑھ کر عزت والی خاتون نہیں. اگر آپ نے نقل ہی کرنی ہے، یورپ کو چھوڑو، ہندوؤں کو چھوڑو، برے سماج کو چھوڑو، بری تہذیب کو چھوڑو، یہ سارے کا سارا اسوہ ہمارا پاک رسول نے دیا ہے. ان سے ہماری بیٹیاں ہیں کہ ان کی کنیزیں ہیں، ان کی نام لیوا ہیں. تو آپ کو جب تزکیہ نفس ہوگا تو آپ کو یہ ہماری چیزیں اچھی لگیں گی، اور اگر تزکیہ نفسی نہیں ہے تو ہماری باتیں آپ کو اچھی کیسے لگیں گی؟ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. جب آپ کو باتیں کیسے اچھی لگیں گی؟ مفتی صاحب تھوڑا سا آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے اسلامی وراثت کے حوالے سے، کیونکہ آج بڑا اہم ٹاپک ہے، کیونکہ اس پہ بہت سی بات ہوتی ہے لیکن آج تک خواتین کو ہی نہیں پتا کہ اگر ان کے والد کی جائیداد ہے یا کوئی بھی پراپرٹی ہے یا کوئی پیسہ ہے تو اس میں ان کا کیا حق ہے، جو اسلام نے ان کو الاؤ کیا ہے، ان کو بتایا کہ یہ تمہارے حقوق ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو آیات آئی ہیں وراثت کے حوالے سے بھی، تو یہ سورہ نساء میں آئی ہے. نساء کا معنی ہی عورتیں ہیں، کہ جس میں عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بات کی گئی ہے. عورتوں کو جو مختلف زندگی کے مختلف مراحل میں جو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو اور سورہ نساء کی جو ابتدائی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یعنی پہلی آیت میں ہی تقوی کا ذکر ہے. اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، یعنی میرے جتنے بھی معاملات ہیں، اور اس سورہ میں اس آیت کے بعد جتنے بھی معاملات پیش آ رہے ہیں یتیموں کے حقوق کے حوالے سے ہیں،
اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور پھر وراثت میں جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہیں اس حوالے سے اللہ نے گویا پہلے ہی متنبع کر دیا، پہلی آیت میں ہی بتا دیا کہ بھئی میرے تقوی، خشیت، ان تمام چیزوں کو اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے یہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ عرب میں بھی کوئی میراث کا قانون کوئی واضح طور پر موجود نہیں تھا اسلام سے پہلے، تو جس کا دل چاہتا تھا کسی ایک متعین شخص کو سب کچھ ترکے میں دے دیا جاتا، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص جو ہے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، جنہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی ہوتی تھی خدمت میں، مطلب ضروریات کے حوالے سے، تو وہ ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کو سارا کچھ دے دیا کرتا تھا، تو اور صرف مقصد یہ ہوتا تھا کہ نام ہو جائے کہ دیکھیں جی کتنا سخی آدمی ہے کہ اس نے فلاں ایک شخص کو اپنا سارا مال جو ہے وہ دے دیا۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کا معاملہ پایا جاتا ہے، یعنی ہم اپنا نام کے ڈنکے بجوانے کے لیے جو ہے اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم نے خیرات کرنا ہوتا ہے، زکوٰۃ کرنا ہوتا ہے، اپنے قریبی ڈرائیور کو چھوڑ دیتے ہیں، باہر دے رہے ہوتے ہیں باہر تاکہ ایک فوٹو سیشن ہو جائے اور نام ہو جائے۔ تو عرب میں اس طرح کی صورتحال تھی۔ اور پھر جب یہ واقعہ پیش آیا غزوہ احد کے موقع پر کہ ایک صحابی رسول حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو ان کے بھائی نے ان کی جتنی بھی جائیداد تھی، ترکہ تھا، اس پر قبضہ کر لیا۔ تو پھر ان کی جو بیوہ تھی اور 2 بیٹیاں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی، دونوں گئے، تو انہوں نے اپنا یہ کیس سامنے پیش کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت وراثت کے حوالے سے قوانین موجود نہیں تھے، تو پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وحی کے ذریعے سے، سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور پھر یہ جتنی بھی آیات تھیں وراثت کے حوالے سے اس موقع پر نازل ہوئی۔ تو پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عورت کے مقام کو جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا۔ جس طرح عورت کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا اسے مطلب انسانیت سے بھی باہر رکھا گیا تھا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جو پیش آئے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں عورت کے جتنے بھی روپ ہیں، یعنی وہ اگر ماں کے روپ میں ہے اس کا حصہ مقرر کیا گیا ہے، چھٹا حصہ اور تیسرا حصہ، یہ مختلف صورتوں میں۔ اسی طرح اگر وہ بیوی کی روپ میں ہے اس کا حصہ مقرر کیا ہے، بیٹی کے روپ میں ہے اس کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو دین اسلام نے تو سب کے حقوق جو ہے عورت کسی بھی صورت میں ہے اس کو متعین کر کے پیش کر دیا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں آدھا حصہ ہے، یہ مستشرقین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں بیٹی کو کم دیا جاتا ہے، بیٹے کو زیادہ دے دیا جاتا ہے۔ اسلام نے تو بیٹی کیا ماں کو بھی یہ حق دیا ہوا ہے، ماں کا بھی حصہ مقرر کیا ہوا ہے، بیوی کا بھی حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو نصف کا معاملہ ہے، آدھا دینے کا معاملہ، اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے۔ یعنی دیکھیے کہ کفالت کی جو ذمہ داری ہے، خرچ کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کے اوپر ہے۔ بیٹی اگر نکاح اس کا نہیں ہوا تو اس کی ذمہ داری باپ پر آتی ہے، جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری شوہر پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح نکاح کے موقع پر جو ہے مرد جو ہے وہ گویا حق مہر دے کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے خرچ کی ذمہ داری، اس کے کپڑوں کی ذمہ داری، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری جو ہے میں اٹھاتا ہوں۔ تو خاتون اگر اپنے طرف سے کوئی جاب کرنا چاہے، کوئی ذمہ داری اٹھانا چاہے، اسلام اس سے بھی منع نہیں کرتا، لیکن اگر وہ جو کچھ بھی کماتی ہے یہ اس کا حق ہے، مرد کو وہ کچھ نہ دے۔ اسلام نے بالکل جو ہے اس کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی ہے۔ تو نفس کا جو معاملہ ہے یہ کفالت کی وجہ سے ہے، یعنی مرد کے اوپر کفالت کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اب دیکھیے نا کہ ماں کا جو حصہ ہے، والدین کا جو حصہ ہے وہ چھٹا ہے، یعنی دیکھیے کہ دونوں کا ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے، تو اس میں تو اوپر نیچے نہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں۔ مفتی صاحب اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجئے گا کہ کس طرح سے پراپرٹی کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اسلام کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ ایک اہم ٹاپک ہے، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اچھا کیا حصہ بتا دیا گیا ہے۔ ایک بیٹی ہے اگر وہ ان میرڈ ہے اور 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، ان کو ڈیوائیڈ آدھا کیا جائے گا، اس میں سے کون سا حصہ ہوگا جو بیٹی کو دیا جائے گا؟ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک ذکر کیا تھا جہیز والا، جس پہ علامہ صاحب نے روشنی بھی ڈالی کہ جہیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں اس کو وراثت میں انوالو کیا جاتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو جس کی جو مطلب ول کرنے والا ہے یا جو متوفع شخص ہے، اسلام نے اس کو مکمل اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ کسی کو اگر وصیت کسی کے بارے میں کرنا چاہے تو وہ وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے بھی وصیت کر سکتا ہے۔ دیکھیے بیٹا ہے، بعض صورتیں ایسی پیش آ جاتی ہیں کہ ایک بیٹا ہے جو ڈس ایبل ہے،
یعنی وہ باپ کو لگتا ہے کہ کل کو جو ہے میرے دوسرے بیٹے اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکیں گے، تو وہ اپنے معذور بیٹے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے. وہ اپنی بیٹی خدا نہ خواستہ اگر وہ متعلقہ ہو چکی ہے اور گھر میں بیٹھی ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کے حوالے سے وہ وصیت کر سکتا ہے. تعلیم کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، بچوں کے نکاح کے حوالے سے وہ وصیت کر سکتا ہے. تو وصیت کرنے کا اس کو یہ اختیار شریعت نے دیا ہوا ہے. تو پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ جو کہ ہمارے ہاں بالکل نہیں ہوتا، ایک تو وہ وصیت کر کے جایا کرے. یعنی ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں، بستر مرگ پر پڑے ہوتے ہیں، اس موقع پر جو ہے اس طرح کی چیزیں معاملات ہو رہی ہوتی ہیں. جی بالکل اسی طرح. اور پھر جنازے کے موقع پر وہ رسمی طور پر بس اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کسی کا کوئی قرضہ ہے، لینا ہے، دینا ہے تو وہ بتا دیں. تو یہ تمام معاملات جو ہے وہ طے کر کے جائے. قرضہ بھی ہے تو طے کر کے جائے تاکہ بچوں کے لیے کل کو مسئلہ کوئی نہ بنے، بچوں کے حوالے سے، بچوں کی زندگی کے حوالے سے ان کے لیے کوئی خطرہ پیش نہ ہو. اور دوسری طرف اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا یہ بچہ معذور ہے یا کوئی ضرورت کے اس کو کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو اس حوالے سے وہ وصیت کر جائے. وصیت اگر نہیں کی اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا گیا تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسانی عقل پر نہیں چھوڑا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم حق تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی حق تلفی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اس معاملے میں ہماری عقلوں پر نہیں چھوڑا بلکہ اس کے بارے میں ایک متعین کر کے جو ہے متعین رشتہ داروں کو متعین کر کے اس کے حقوق متعین کر دیے. تو آپ نے جو کہا کہ کیسے حصوں کو مقرر کیا جائے گا، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. میں چند مثالیں دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر بیوی ہے اس کا کتنا حق بنے گا. ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر اولاد ہے یا نہیں ہے تو صورت مختلف ہو جائے گی. یعنی اگر اولاد ہے تو پھر تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 8واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر جو ہے 4تھائی حصہ دیا جائے گا. اسی طرح ماں کا معاملہ ہے کہ اگر اولاد وغیرہ ہے، سب کچھ ہے تو 6واں حصہ دے دیا جائے گا، ورنہ جو ہے 1/3. مختلف صورتوں کو دیکھ کر جو ہے جب ہمارے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم فوراً جرنل بات تو کر دیتے ہیں، لیکن ہم ان سے تفصیل پوچھتے ہیں کہ کتنی اولاد ہے، بیوی ہے یا نہیں ہے، والدین زندہ ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی اس کا بیٹا پایا جاتا ہے پوتے کی صورت میں یا پوتی کی صورت میں کوئی موجود ہے تو مختلف صورتوں میں اس کے احکام بھی جو ہیں وہ مختلف ہو جائیں گے، بدل جائیں گے. ٹھیک ہے، اس بارے میں مزید بات بھی کریں گے کہ وصیت کرنا کتنا ضروری ہے اور کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا. سچویشن کے مطابق اسلام نے جو ہے لا بنایا کہ اگر بچے ہیں تو کون سا حصہ آئے گا، اگر بچے نہیں ہیں تو کون سا حصہ آئے گا. آپ کی پراپرٹی میں، آپ کی وراثت میں جو بھی چیزیں آپ چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں یا آپ کی موجودگی میں اگر آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں. یہاں وقت ہوا چھوٹے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ. آج جمعے کا دن ہے اور آج بڑے اہم ٹاپک پہ ہم بات کریں، وراثت کے حوالے سے بات کریں کہ اسلام نے کیا قانون بنائے ہیں اور کیا ہم آج کے دور میں اس کی پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کس طرح سے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں اپنے وراثت کو، بیٹیوں کو کس طرح سے حصہ دیا جاتا ہے، یقیناً اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے مفتی صاحب نے بریک سے پہلے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی سچویشن ہوگی اور کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا. اگر ایک شخص کی صرف 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں اور بیٹا کوئی نہیں ہے اور اس کی وراثت میں کچھ زمین ہے، کچھ پیسہ ہے، تو اس کے انتقال کرنے کے بعد یا اس کی موجودگی میں اگر وہ ڈیوائیڈ کرنا چاہے تو کس طرح سے کرے گا؟ کیا اس کے جو بھائی ہے اگر ان کے بیٹے ہیں کیا ان کو بھی حصہ دیا جائے گا؟ کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا؟ کس طرح سے ڈویژن ہوگی اس کی؟ میں پہلے مشرکین کے جواب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہر بات پر ہمارے اسلام کے بارے میں کیڑے نکالتے ہیں، چوچنا کرتے ہیں اور زبان کو استعمال کرتے ہیں. بات آج بڑی اچھی ہے اور مجھے موقع ملا اور میں آپ کے توسط سے یہ ان سب کو مخاطب ہوں جو غیر اسلامی طاقتیں ہیں. جی اسلام سے پہلے عرب عرب تو وہ تھا، بدو تھا جو زندہ اپنی بچی کو درگور کر دیتا. بالکل ایسا ہے. اس کے بعد آ گیا ایران. ایران ایک ایسا ملک تھا، فارس، کہ جہاں پر عورت سے پوچھا نہیں جاتا تھا کہ تجھے کس جرم کی وجہ سے مارا جاتا ہے. ترک میں یہ تھا کہ وہاں بچیوں کو، عورتوں کو چوراہوں میں جس طرح کہ آپ عید کے دن بکرے بھیڑ بکریاں خرید وہ کہا جاتا اور عورت سے پوچھا نہیں جاتا تھا، پیسے لیتے تھے، کپڑا ڈالتے تھے، لے جاتے تھے. افغانی عورت وہ یہ تھی کہ اس کا فیصلہ نہ ماں باپ کرتے تھے نہ خود عورت کو اختیار تھا.
काहिन करते थे, उनके जो बड़े पोप थे। अच्छा। उसके बाद चाइनी औरत आ गई। चाइना बड़ा कुछ है, लेकिन हमारे साहब जी इस्लाम के आदमी बात करेगा तो हमारे पास जवाब है औरत के तहफ़्फ़ुज़ का, दुनिया में किसी के पास नहीं है। बिल्कुल ऐसे। चाइनियों ने यह समझा कि औरत कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चे जनने वाली मशीन है। हाँ। जापानी औरत, जापानियों ने कहा कि औरत एक खिलौना है और कुछ नहीं है। उसके बाद फिलिपाइनी औरत, सिखस्तानी औरत, सिख वो क्या कहते हैं, औरत पांव की जूती है। मैं आपके तवस्सुल से ये जुमला अहले इस्लाम को देना चाहता हूं, अगर कोई मुसलमान होकर अपनी बीवी को कहता है रसूल का उम्मती होकर के बीवी पांव की जूती है, वो रसूल की उम्मत का नहीं, वो सिख है, सिख। हिंदुस्तानी औरत, हिंदू समाज बहुत बड़ा समाज है, बड़ा कदीमी समाज है, लेकिन वहां भी औरत का जाती वजूद तस्लीम नहीं किया गया, ना आज है। वहां उस जमाने में सती होता था। सती का माना आप जानते हैं, लुगत पढ़ लें, अगर जवानी में शौहर मर गया तो बीवी को भी साथ चिखा पर जलना पड़ता था। इससे साबित हुआ इतना बड़ा हिंदू समाज है, वहां भी औरत को साए से बढ़कर अहमियत नहीं दी गई। अब इंग्लिस्तानी औरत, इंग्लिस्तान या यूरोप की क्या बात करनी है, वहां औरत के नाम की कोई हद ही नहीं है, औरत का कोई मकाम ही नहीं है। वो कहते थे ये वो है जिसकी वजह से आदम को जन्नत छोड़नी पड़ी, ये वो है जो गुनाह का गड़ा, जहन्नम का दरवाजा, और ना जाने औरत को सारे गुनाहों का सर चश्मा कहा। यूनानी औरत, यूनान एक मुल्क था, तिब्बे यूनान मुल्क, उनकी ये खामी भी देखे ना, वहां सारा दिन औरतों से हवानों की तरह काम लिया जाता था, शाम को एक लंबे हाल में बंद किया जाता, फिर भी उसके हाथ पांव बांध कर। मैंने 14 मुआशरे बड़े बड़ों का खंगाला, उसका खुलासा यह है कि इंसान ने औरत को कोई अहमियत नहीं दी, कोई इज्जत नहीं दी, कोई तकरीम नहीं दी। कुर्बान जाऊं रहमत दो जहां के दीन पर, कि जब आए तो उन्होंने औरत को कितने हकूक दिए, फिर मैं मिरास भी बताता हूं इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा मजमून है और मैं खिदमत करना चाहता हूं ताकि जो हमारे नहीं जानते वो जान ले। नबी अकरम ने कहा, ओ तुम जिंदा दरगोर करते थे, अल बिनता तो रहमत, और ये तो अल्लाह की रहमत है। क्या बात। और तुम बीवियों को कोई अहमियत नहीं देते थे। जब शादी की तो क्या किया, अज़्ज़ौजा तो निस्फ़ुल ईमान, और जब साल के बाद अल्लाह ने उसे चांद सा बेटा दिया तो पूछा, हाँ भाई पहला दर्जा औरत का क्या था, जी रहमत, दूसरा निस्फ़ ईमान। कहा अब अल्लाह के और दर्जा बढ़ गया, अल्लाह के यहाँ दर्जात बढ़ते हैं, कम नहीं होते। क्या फरमाया, आज ये बनी है बच्चे की माँ, तो कहा अल जन्नत तो तहता अक़दाम उम्महात, और जन्नत तो इसके पाँव के नीचे के। अब यहाँ पर मीरास आ जाए। जब बेटी थी, भाई अमजद ने बड़ी अच्छी बात की, उसको तकवीयत देता हूं। जब बेटी थी रहमत, रहमत को मिला एक हिस्सा। जब यही रहमत जवान हुई, शादी की, तो बन गई निस्फ़ ईमान, अब मिला छठा हिस्सा। तवज्जो है या नहीं। जब ये बनी मां, तवज्जो है या नहीं, तो फिर भी कुरान ने कहा इसके कदमों नीचे जन्नत है, औलाद भी है, फिर भी इसको 8वां हिस्सा मिलेगा। और मर्द तुझे एक हिस्सा मिला, अल्लाह तो कुरान में औरत को 3 हिस्से दे रहा है। 3 हिस्से दे रहा है। ये तेरे ज़हन का फतूर है। तो अब इसके बाद आइए कि इस्लाम ने औरत को रहमत, औरत अपने शौहर की जिंदगी में निस्फ़ ईमान, औरत के कदमों तले जन्नत। कितना मकाम है औरत का। आज हम अगर कोई कहता है जी मैंने जहेज देना है, ना दे जहेज, जहेज का कोई वास्ता नहीं है शरीयत से। बिल्कुल। अगर जहेज का होता तो नबी अपनी बेटी को क्या कुछ ना देते। बिल्कुल। जो साहबान लाए थे जनाबे ज़हरा का जहेज, वो हजरत अबू बकर थे, हजरत उमर थे, 2 सहाबी और थे, उनको 300 दिरहम दिए, कहा कि जाओ ये चीजें ले। और वो जो जहेज लाए यहां बताएंगे तो सारी दुनिया की आंखें खुल जाएंगी। एक चटाई थी वो जो बेरी के पत्तों की बनी होती है, एक बिस्तर था वो भी जिसमें नीचे के नीचे वो रुई नहीं थी, काटन नहीं थी, बहुत अच्छी पंजाब की, वो भरी है। एक घड़ा है जी, एक लोटा, एक जोड़ा, और कुर्बान जाऊं एक चक्की। चक्की, ये नहीं कहा कि आटा मशीन से कुछ आएगा, नहीं, चक्की। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये किसका जहेज है? जो कायनात आलम की अव्वल खातून है, बाअज़मत खातून, उसके दर्जे की कोई खातून कायनात में, ये मैं नहीं बोल रहा, ये सही बुखारी बोल रही है। मैं कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बगावत नहीं करता जी। और ये निसाइल आलम, सैयदा तो निसाइल आलमीन है, ये खातून जन्नत है। अगर आपने जहेज देना है, मेरा ख्याल है आज हम बताएंगे तो माशा कहेगा भूठा कंगाल हो गया रशीद तुराबी साहब बेटी को क्यों देता हूँ। अल्लाह के बंदे, मैंने इसको पाला है, इसको अच्छी तरबियत दी है, मैं हाफिज़ कुरान बनाया, मैंने आलिमा बनाया, मैंने इसे डॉक्टर बनाया, मैंने इसे इंजीनियर बनाया है, मैंने जिंदगी खर्च की है,
اور میں نے ایک اچھی خاتون اس کی تربیت کی ہے تزکیہ نفس کے ساتھ. میں نے آپ کے لیے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یہ دنیا کو دکھانے کے لیے، جس طرح کہ میرے عزیز نے کہا، ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے ذوی القربہ. ہم اپنے ہمسائے کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے ذوی القربہ. ہم اپنے خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم معاشرے میں چلے جاتے ہیں. اگر تم اپنے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے تو پھر تمہیں فائدہ کتنا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ تمہاری زندگی لمبی کر دے گا. کتنی دفعہ اسرائیل آیا تمہاری روح کھینچنے کے لیے، جب تم نے صلہ رحمی کی اپنے قریبیوں سے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، تو اللہ نے کہا آجا پیچھے، اس میرے بندے نے میری مخلوق کا خیال کیا ہے. اگر تو صلہ رحمی اپنے خاندان کا، تجھے عزت ملے گی. اگر تو صلہ رحمی کرے گا اپنے خاندان کے، اپنے ساؤں کے لیے، تجھے لمبی زندگی ملے. اگر تو صلہ رحمی کرے گا تجھے دولت ملے گی. اگر تو صلہ رحمی کرے گا تجھے عظمت ملے گی. اگر تو صلہ رحمی کرے گا تو تجھے معاشرہ میں عزت ملے گی. ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہمارا تزکیہ نفس نہیں، ہم اس راہ پر چلے گئے ہیں. نہ اللہ خوش ہو رہا ہے، نہ رسول ہو رہا ہے، اور نہ دین کی خدمت ہو رہی ہے. اللہ اس معاشرے سے بچائے. اللہ تعالیٰ. اب میں آپ کو بتا دوں، میراث 3 طبقے ہیں. ٹھیک ہے. میراث تقسیم کے 3 طبقے ہیں. ایک پہلا طبقہ، ایک دوسرا طبقہ، ایک تیسرا. پہلے طبقے کے جب وارث ہوں تو دوسرے طبقے والے وارث نہیں بنتے. ٹھیک ہے. اگر پہلے طبقے کے چلے گئے تو پھر دوسرے طبقے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ ہوں گے. علامہ صاحب دوسرے طبقے میں کون؟ آپ کے چچا زاد، آپ کے پھوپھی زاد، یہ لوگ آئیں گے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں. جی. اس کے بعد تیسرا طبقہ، جب دوسرے طبقے والے نہیں ہوں گے تو پھر تیسرے طبقے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. پہلے طبقے میں جو اس کے قریبی پہلے رشتہ دار ہیں کون ہیں؟ اولاد، بیٹے، بیٹیاں، بیوی، والدین. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے. اوکے. یہ بالکل نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جی. اب آ جاتے ہیں جناب والا بھائی. ٹھیک ہے. مرنے والے کے بھائی، مرنے والے کے. اچھا، مرنے والے کے. مرنے والے کے. صحیح. وہ قریبی رشتہ بھائی آ جائیں گے. یہ بھی نہیں ہے. آ جائیں گے پھر پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں. ٹھیک ہے. یہ ان کا پھر اسلام نے ان کو اپنی مرضی نہیں کرنے دینی. اسلام نے ان کے حصے بتائے ہیں. ٹھیک ہے. جو پوتے ہیں ان کو 2 روپے ملیں گے، جو پوتی ہے اس کو 1 روپیہ. حصہ وہی ہے جو پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کی روح، جو بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. اور اگر کسی کا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اس کا کہتے ہیں بیت المال، وہ وارث ہے. وہ وارث ہے. ٹھیک ہو گیا. 3 طبقوں میں تقسیم. کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی، وہی سوال دوبارہ سے کرنا چاہوں گی. اگر صرف آپ کی بیٹیاں ہیں، یہاں پہ کہا جاتا ہے نا کہ اکثر کیا صرف اگر بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے اور پراپرٹی ہے تو اس میں جو مرنے والا ہے اس کے بھائی اگر ہے اور اس کے بیٹے ہیں تو ان میں دیا جائے گا. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، یہ لوگوں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ معاشرے میں کیا ایک رواج ہے، اس کے مطابق لوگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے ایریاز میں؟ دیکھیے، اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹی، اس کے بھی نا مختلف صورتیں ہیں. اگر ایک ہی بیٹی ہے مثال کے طور پر، بیٹا نہیں ہے، تو پھر تو آدھا جو ہے اس کو ملے گا، یعنی ترکے میں سے آدھا اس کو دے دیا جائے گا بیٹی کو. اور بیوی کا حصہ بھی ہوگا. کافی بیٹیاں، 1 سے زیادہ بیٹیاں، تو انہیں پھر 2/3 حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور بیٹیوں کے ساتھ اگر بیٹا بھی موجود ہے تو پھر وہی قرآن کا جو اصول ہے، مشہور اصول ہے کہ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، یہ مقابلے میں جو ہے برابر ان کا آ جائے گا. یعنی 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں، یہ ایک ہی ان کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح ان کو جو ہے تقسیم کر دیا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا نا بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کا علم نہیں حاصل کیا ہوتا، اور جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ ہم اس سے واقفیت نہیں رکھتے، اس علم سے ہمیں اپنا حق نہیں پتا ہوتا. یعنی خواتین تو بہت سڑکوں پہ بھی آ کے اپنے حق کے حوالے سے آواز اٹھا رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام نے اس وراثت کے حوالے سے مجھے کیا حقوق دیے ہوئے ہیں. اس وراثت کے حوالے سے وہ بالکل، بلکہ بعض اوقات بعض صورتوں میں ناواقف رکھا جاتا ہے. خواتین کے بتا دیے گئے، علامہ صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا اسے عرب میں کیا تھا، یونان میں کیا تھا، خواتین کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا تھا. امپلیمنٹیشن نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. ہم اسلام کو پڑھ ہی نہیں رہے، ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ آپ کے رائٹس تو آپ کو بتا دیے گئے ہیں، آپ کو دے دیے گئے ہیں. یہ بالکل تسلیم کیا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ کچھ ہے، پاکستانی قوانین میں یہ کچھ ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ سے پاکستان کے جتنے صوبے ہیں اس میں جا کر آپ دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں آپ کے خواتین کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کہ لڑکے اگر موجود ہیں تو لڑکیوں کو بالکل، یعنی لڑکوں کی موجودگی میں لڑکی کو کچھ دیا ہی نہیں جاتا. فیکٹریز ہوں گی، کارخانے ہوں گے، اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہوگا، لیکن چونکہ بیٹا موجود ہے تو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. دیکھیے، خواتین کو دیا جاتا ہے، لیکن جو شریعت نے کہا ہے کہ پورا دینا ہے،
وہ پورا حصہ نہیں ملتا جو فکس کر دیا گیا اسلام نے، جو بتا دیا گیا. بالکل اسی طرح. اور شادی کے بعد تو گویا ناتا ہی ختم کر دیا جاتا ہے. جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ ہندوازم میں یہ چیز موجود ہے کہ جب ایک بیٹی یا خاتون جو ہے گھر سے چلی جاتی ہے اپنے والدین کے گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہوتی ہے تو وہ گویا ناتا ایک قسم کا ختم کر دیا جاتا ہے. اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جاتا. اسلام نے مردوں کے ساتھ خواتین کو لا کر کھڑا کر دیا ہے اور انہیں حقدار ٹھہرایا ہے کہ جتنا حصہ ان کا ہے اتنا حصہ آپ کا بھی بنتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ قباحتیں موجود ہیں. خواتین یعنی یہاں تک کہ کیسز سننے کو اور پڑھنے کو ملتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو ہے ان سے سٹامپ پیپر پہ لکھوا دیا جاتا ہے خاتون سے کہ بھئی تمہارا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر خاندان سے باہر شادی ہو رہی ہے. خاندان کے اندر ہو رہی ہے تایا زاد چچا زاد کے ساتھ تو پھر تو چلے وراثت وہ یہیں پہ رہ جاتی ہے, جائیداد بھی یہیں پہ رہ جائے گی. لیکن خاندان سے باہر اگر معاملہ ہو رہا ہے تو سٹامپ پیپر پہ لکھوا کر جو ہے اپنی جائیدادوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. قرآن کے ساتھ شادیاں کروا کے اور اس فعل کو بہت اچھا بنا کر خدا نہ خواستہ اپنی جائیدادوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. بیٹیوں کو گھروں میں بٹھائے رکھتے ہیں. بالکل اسی طرح ہے. اور پھر اس طرح کے منصوبے بھی بنتے ہیں کہ اگر علم بغاوت بلند ہو جائے خاتون کی طرف سے تو انہیں خفیہ طور پر خدا نہ خواستہ قتل کر دیا جانا یا انہیں قید کر دیا جانا یہ تو معمول کی بات ہے. معمول کی بات ہے. مفتی صاحب تھوڑا بتائیے گا اگر انتقال کر گیا والد اور بہن جو ہے چھوٹی ہے اور جو بھائی ہے وہ بڑا ہے اور اس کے ہینڈ اوور ہے تمام چیزیں, بزنس, پراپرٹی, دکانیں یا جو بھی آپ کی وراثت میں آتا ہے, بہن جوان ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد بھائی کا حق ہے کہ اس کی شادی سے پہلے اس کو ہینڈ اوور کر دے اگر وہ بالغ ہو چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا کوئی بزنس یا کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو بھائی پہ پھر لازم ہے کہ وہ اس کی پراپرٹی کا حصہ اس کی ہینڈ اوور کرے؟ دیکھیے اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے جس طرح میں نے وصیت کے معاملے میں بھی کہا کہ جو مرد ہوتا ہے اس کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ اگر میری بیٹی ہے یا میرا بیٹا ہے وہ نابالغ ہے اور یہ ساری پراپرٹی یا سارا کاروبار جو ہے وہ نہیں کر سکے گا تو وہ اس میں وصیت کر سکتا ہے کہ جب تک یہ بچہ بالغ نہ ہو جائے, جب تک یہ بچی بالغ نہ ہو جائے تب تک جو ہے اس وراثت کو تقسیم نہ کیا جائے یا اس بزنس کو جو ہے ہینڈ اوور نہ کیا جائے. یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. اور بالغ ہو جانے کے بعد بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اس کا حق اس کو لٹا دیا جائے. بالکل یہ اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. نصیبا مفروضہ, یہ مقرر طے شدہ جو ہے حصے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ قرض ہے یعنی اگر کوئی اس میں خدا نہ خواستہ کوئی غفلت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن جس طرح ظلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بالشت کے برابر بھی اگر کسی نے ظلم کر کے کسی کا حصہ مارا ہوگا تو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے برابر اس بالشت کو بڑا کیا جائے گا, توق بنایا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو ظلم کرے گا وہ شخص اگر وہ اپنی پراپرٹی والد کی پراپرٹی اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کے حوالے نہیں کرتا. دل کا حدود اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حدود ہیں اور اس آیت کو سامنے رکھا جائے. یہ جو ہم قباحت غفلت کرتے ہیں اور یہ چیز نہیں دیتے تو وہ اس چیز کو دیکھے کہ یا تو یہیں پہ معاملہ کر لے اس کے لیے بہتر ہے یا پھر آگے اللہ کا جو قہر آنے والا ہے یا اللہ کا جو عذاب آنے والا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے وہ خود فیصلہ کر دے. کیونکہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو ان حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے یدخلہ نارا جہنم خالدن, اسے نہ صرف جہنم میں ڈالا جائے گا بلکہ ابدی جہنم, خالدن کے الفاظ آئے ہیں, ابدی جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ یہیں پہ فیصلہ کر لے. انسان کی دیکھیں زندگی بہت مختصر, سانسوں کی روانی کا کچھ پتہ نہیں ہے, یہ پانی کا بلبلا ہے دنیا. تو یہیں پہ معاملات اپنے طے کر لیں, یہیں پہ یہ قرض اتار لیں, یہیں سے اپنی جتنی پراپرٹی اور جائیداد کے مسائل ہیں وہ یہیں پہ ختم کر لیں, نہیں تو کل قیامت کے دن توق کی صورت میں ان کے گلوں میں ڈالا جائے. بالکل ایسا ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی اور پوچھنا چاہوں گی کہ اگر بہنوں کا حصہ ہے اور بھائی شادی سے پہلے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بہن کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو معاف کر دیتی ہوں, مجھے ان سے پراپرٹی میں یا کوئی بھی جو والد چیزیں چھوڑ کے جائیں یا والد کی موجودگی میں مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے, پھر تو معاف ہو جائے گا, پھر تو وہ جو ان کے پاس چیزیں ہیں تو کیا وہ حلال ہو جائے گی ان کے لیے؟ اللہم صلی علی محمد والد. یہ ہوتا ہے ایثار. پہلے حکم ہے کہ شرعی طور پر جو بہن کا حصہ اسے دے دو, ڈیوائیڈ کیا جائے, پہلے دیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آج بھی میں نے بڑے بڑے خاندان ہیں, میں نے ملتان میں دیکھے ہیں, جھنگ میں دیکھے ہیں, بڑے جو 100 مربوں کے مالک ہیں, وڈیرے. میں نے خانیوال میں دیکھے ہیں ڈاہا کہ پہلے وہ پٹواری کو تحصیلدار کو منگواتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمارے حصے تقسیم کرو. جب بہنیں اپنی ملک میں لے لیتی ہیں پھر وہ دوسرے دن بھائی کو دے دیں,
اچھا یہ ٹھیک ہے، جبر نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے، خوشی اس سے. کا اپنا اشار ہے، محبت ہے، وہ اب مالک ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ کسی کو دیتی ہے جس طرح کسی غیر کو دے سکتی ہے، بھائی کو دے، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. عیب تب تھا کہ ابھی حصہ بھی اسے نہیں دیا اور کہتے ہیں مجھے دے دے یا وہ دے دیتی ہے. نہیں، پہلے اس کا حق اس کو دو. الملک لمن یدا ہو، پہلے جس کی ملکیت ہے اس کے ہاتھ میں آئے. اس کے بعد وہ مالک بننے کے بعد، وارث بننے کے بعد، قانونی بھی اور شرعی، کسی کو چاہے بھائی کو دے دے، چاہے بھانجے کو دے دے، چاہے کسی ادارے کو دے دے، چاہے کسی مسجد کو دے دے، اس کو اختیار ہے. اس میں اسلام اس کو کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں اس کو کہتا. اختیار ہے. لیکن تقسیم سے پہلے، اس کی ملکیت بنانے سے پہلے جتنے بھی ہیلے بہانے ہیں، جی. یہ اصل ہماری نیت کی خرابی ہے. ہمارا اور ہم قصور باہر ہے کہہ دماغ کا. دیتے ہیں جی ہماری بہن نے جو معاف کر دیا. میں نے ہاں جی. بڑے بڑے، میرا یعنی کہ جھنگ کے بڑے وڈیروں سے واسطہ ہے، خانے وال کے، ملتان کے جو 200 مربع کے مالک ہیں، ہم نے بیٹھ کر ان کا یہ فیصلے کیے ہیں. انہوں نے بلایا، مجھے بھی بلایا، تحصیلدار کو، سارا حصے تقسیم ہوئے، ان کے دستخط ہوئے، وہ مالک بن گئی ہیں جی. کہتے ہیں جی یہ اللہ نے حق ہم نے دے دیا. 2-3 دن کے بعد آئی، انہوں نے اپنا پھر ہمیں بلایا اور کہا کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں. یہ اثار ہے، یہ محبت ہے. بہنیں تو بھائیوں کے لیے ایسی ایسی قربانی دے دیتی ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. بہنیں بھائیوں پر ایسی ایسی قربانی دیتی ہیں جو عقل انسانی میں نہیں آ سکتی. اگر مثال نہ ہو تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن تھی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. کیسی قربانی کی ہے. جی. نہ ایسا بھائی کائنات میں کسی کو ملے گا، نہ ایسی بہن. بہن. یہ پیار محبت کی باتیں اور ہیں، اثار کی اور ہیں. لیکن ہم اپنی مرضی سے حدود الہیہ، قانون الہیہ سے بغاوت نہیں کر سکتے. کریں گے تو ظالم ہے. اور وہی ہے جس طرح کہ میرے بھائی حمدن نے بتایا ہے. بالکل. وہ جو لمحہ ہے نا، یہ سال ہمارے چھوٹے ہیں، وہ تو میرا خیال ہے 50,000 سال جتنا بڑا سال ہو جائے. بالکل ایسا ہے. اور جب گلے میں پڑے گا، اللہ علاوہ صاحب ہمارے ہاں ایک رواج ہے، جب بیٹیاں منہ سے کہہ دیتی ہیں یا بہنیں منہ سے کہہ دیتی ہیں کیونکہ میں گھر سے اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں تو مجھے میری وراثت میں جو حصہ آتا ہے، جتنا بھی آتا ہے جو اسلام نے فکس کر دیا وہ دے دیا جائے. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے، ایک رواج ہے، ہم اس بہن کو اور بیٹی کو اچھے سے نہیں بلاتے اور بعد میں معاشرے میں ان کو کہتے ہیں کہ اس بہن نے تو میرے سے حصہ لیا تھا، آج کے بعد ان کے میکے کا جو دروازہ ہے وہ ان کے لیے بند ہے. اگر آپ چاہتی ہیں اپنے میکے میں آنا اور چاہتی ہیں یہ دروازے کھلے رہیں بھائی کے، بھابیاں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ، یقیناً آپ جانتے ہو، تو آپ اپنی وراثت کا حصہ چھوڑ دیں، خوشی سے دے دیں بھائی کو واپس تاکہ اس کا حساب بھی نہ ہو. یہ جو طریقہ کار ہے کہ اگر بہنوں نے حق مانگا ہم نے اس کا منہ نہیں دیکھنا، جنازے پر نہیں جانا ہے، یہ تو شرعی طور پر وہ گناہگار انہیں غلط کر رہے ہیں. بہن جو اللہ کی ذات نے ان کو حصے دار بنایا تھا، حقدار بنایا تھا، وہ حقیقت اس کا ہے، وہ تو اس کو ملنا چاہیے. اپنی مرضی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، وہ اور بات ہے. یہ بھاوج کا تو بولنے کا حق ہی نہیں ہے شرعی طور پر. جی. بھاوج کے باپ کی جائیداد کی بات نہیں ہو رہی، وہ اپنے باپ کی جائیداد کی بات کر رہی جس کی وہ شرعی طور پر وارث ہے، وہ کسی اور کی وارث نہیں ہے. یہ دھمکیاں دینا، ایسا کرنا، یہ اخلاقی طور پر، شرعی طور پر ہر لحاظ سے قباحت رکھتا ہے، اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس نے جو حق مانگا اس نے کوئی نعوذ باللہ من ذالک ایسی بات نہیں کی جو غیر شرعی ہے. جی. ہاں جی، جو غیر انسانی ہے، جو غیر اخلاقی ہے. باپ چلا گیا، سارے چلے گئے، اس نے بھائی سے حق مانگا، اس کا حق اس کو دینا چاہیے. اس میں خوشی سے دینا چاہیے، خوشی سے دینا چاہیے، بالکل خوشی سے دینا چاہیے. آپ خوشی میں آ کر وہ بہن واپس کر دیتی ہے تو اس کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. مطلب لیکن دھمکیاں دینا، ایسے کرنا، ہم اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، یہ دروازہ تیرے باپ کا، جس طرح تو مالک ہے، بیٹی بھی اسی طرح اسی دروازے کی مالک. پھر ہمارے ہاں ایک ہندو سماج آتا ہے، وہ ہم اپنی بیٹیوں کے گھر سے کھانا اچھا نہیں سمجھتے. احمق نہ ہو تو کیسی بات کرتے ہیں. صحیح بخاری پڑھو، اس میں پاک رسول اپنی بیٹی کے گھر سے آ کر کھانا بھی کھا لیتے تھے. کیا بات ہے. یہ ہمیں بتایا ہے کہ کھانا کھانے سے پیار محبت بڑھتا ہے. تو میری امت کے ہو، سکھ نہیں ہو، ہندو نہیں ہو، بیٹیوں کے ساتھ کھانا. جناب علی علیہ السلام کی شہادت، تمام تاریخ حتیٰ کہ امام طبری رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اس رات آپ اپنی بڑی بیٹی کے گھر میں مہمان تھے اور بی بی نے 3 چیزیں رکھی. کہا بیٹا تیرے باپ نے کبھی 3 کھانے کھائے ہیں؟ میں 1 کھانا کھاؤں گا. تو اب یہ ہمیں سبق دیا، یہ سیرت دی جا رہی ہے کہ بیٹیوں کے گھر میں جانا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، اور اسی لیے حکم بھی ہے کہ جب بیٹی کے گھر جب بھی جاؤ، چاہے وہ ملکہ ہے، چاہے وہ بادشاہی ہے، کچھ بھی ہے، تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ، کیونکہ اس دینے سے بچی کا حوصلہ بڑھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں
اگر کوئی غریب بیٹی ہے اس کو تو دے دیا, دوسری بیٹی کو نہیں. بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرو اور بیٹیوں کے بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور کھانا کھانا چاہیے. یہ ایک سیرت رسول ہے, سیرت اسلام ہمیں بتاتا ہے. محبت بڑھتی ہے نا ایک ٹیبل ہم میں پاک رسول کے امتیام ہندو سکھ نہیں ہیں. جی یہ پیار بڑھتا ہے. بالکل جی. مفتی صاحب اس سیگمنٹ کا ٹائم کم ہے تو میں چاہوں گی حق وراثت جو ہے کھا جانے والوں سے کیسے حساب لیا جائے گا, اگر کم وقت میں آپ اس کو ایکسپلین کر دیں تو. دیکھیے بے شمار آیات ہیں اور بے شمار احادیث ہیں. ایک حدیث کا میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ. اللہ جس نے کسی وارث کی وراثت کو کاٹ دیا, کھا گیا یعنی حصہ نہیں دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں سے اس کا حصہ جو ہے کاٹ لیں گے, یعنی جنت عطا نہیں کریں گے. اچھا میں مختصراً علامہ صاحب کی 2-3 باتیں جو ہے اس میں اپنا شامل کرنا چاہوں گا. جی ضرور. انہوں نے بالکل بہت زبردست بات کی. ہمارے جاگیرداروں میں اور اس طرح کے معاملات میں اس طرح کے جو خاندان ہوتے ہیں صرف جائیداد کے لیے جو ہے بچیوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک رکھا جاتا ہے. اور آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں یہ بائیکاٹ بھی ہوتا ہے, سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور بہت سارے اکثریت لوگوں کا یہی حال ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ ہم بعض اوقات یہ آگ کر دیتے ہیں بچے کو, یعنی کسی وجہ سے یا کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے تو وہ وقتی طور پر تو یعنی معلق ہی رہے گا. یعنی باپ جو آگ کر دیتا ہے وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اب اس نے اگر کسی سے کوئی قرضہ لینا ہے یا کسی کال یا اس کے کسی کال اور فیئر کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا, لیکن جیسے ہی باپ کا انتقال ہوگا تو اس کا جو بھی حصہ ہے وہ اسے دیا جائے گا, یعنی اس سے محروم نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ حصے ہیں, وہ اس میں اس کے اوپر لاگو ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو یتیم پوتے کے حوالے سے اور پوتی کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ بحث بھی رہتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی نقطہ نظر کو لے لیں, لیکن جو شروع میں نے بات کی کہ ایک تو وصیت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا پوتا محروم رہ جائے گا تو وصیت خدا را کر کے جائے گا, واجب یہ کر کے جائے گا تاکہ محروم نہ رہے. یعنی ہمارے ہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ دینا ہے نہیں دینا. میں کہتا ہوں کہ وہ جو مرد ہے, وہ جو گھر کا سربراہ ہے, وہ اگر محسوس کرتا ہے یتیم کے حوالے سے وہ وصیت کر کے جائے یتیم پوتے کے حوالے سے. اور حکومت کو بھی آگے آ کر یعنی یتیموں کے حوالے سے وہ بہت زیادہ انہوں نے ادارے بھی بنائے ہوتے ہیں, مالی تعاون بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے اگر معاملہ کوئی پیش آتا ہے یتیم پوتے کے حوالے سے تو حکومت کو آگے بڑھ کر جو ہے ان کا ہاتھ تھامنا چاہیے اور ان کے ساتھ تعاون والا معاملہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین وقت ہوا چھوٹی سے بریک اب حاضر ہوں گے, دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ.